अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी उर्दू का बुक का सेकंड चैप्टर जो है तंदुरुस्ती, वो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है, उसके नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए थे। उम्मीद है आप सब ने लिख लिया होगा। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में, तंदुरुस्ती। ठीक है, तंदुरुस्ती का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तंदुरुस्ती एक ऐसी चीज़ है, अच्छी हेल्थ होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तंदुरुस्ती सबके पास होनी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान, छोटे से बड़े सभी इंसानों को सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, सक्सेसफुल लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। आपका घर से कामकाज हो गया, घर के कामकाज हो गए, बाहर के कामकाज हो गए, स्कूल में पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, जो भी करने के लिए आपको अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत होना ज़रूरी होती है। तो ये चैप्टर आपका उसी के बारे में है कि इंसान के लिए सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है, उससे अच्छी सेहत के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया में वही इंसान ताकतवर और कामयाब है जिसे तंदुरुस्ती की नेमत हासिल हो। ठीक है, देखिए तंदुरुस्ती को यहाँ पे एक नेमत बोला गया। ठीक है, नेमत क्या होती है? अल्लाह की दी हुई एक ऐसी चीज़ होती है नेमत, जिसका हमें वैल्यू करना चाहिए। ठीक है ना, जिससे हम लोग को फ़ायदा होता है, जिसका हमें वैल्यू करना चाहिए। तो तंदुरुस्ती, सेहत अल्लाह की एक बड़ी नेमत यहाँ पे बोला गया कि अल्लाह का दिया हुआ एक बड़ा तोहफ़ा है, इसका हमें वैल्यू करना चाहिए। अगर तंदुरुस्ती हासिल ना हो तो इंसान ज़िंदगी की लज्जत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। घर में बेइंतहा धन दौलत होने के बावजूद ज़िंदगी के तमाम बहारों से वो महरूम रहता है। ऐसा इंसान जिसके पास अच्छी सेहत ना हो, तंदुरुस्ती ना हो, जो इंसान तंदुरुस्त ना हो, उसके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा धन दौलत है, फिर भी वो किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, मान लो किसी के पास बहुत सारा धन दौलत है लेकिन अच्छी सेहत नहीं है, वो अक्सर बीमार रहते हैं या बेड पे पड़े होते हैं, बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं, वो लोग चल फिर नहीं सकते। तो उनके लिए ऐसा पैसा किस काम का? वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि काश हमारे पास अच्छी सेहत होती, पैसा हो ना हो, अच्छी सेहत होती तो हम लोग भी आम इंसानों की तरह हंसी खुशी रह पाते। तो यहाँ पे ये वही बताया गया है कि ऐसा इंसान जिसके पास अच्छी सेहत ना हो, उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बेमज़ा हो जाती है, बिल्कुल मतलब अजीबोगरीब हो जाती है। उसके पास कोई खुशियाँ नहीं होती, उसके पास चाहे जितना भी पैसा हो लेकिन उसके पास खुशी नहीं होती। वो हर खुशी से महरूम रहता है, हर खुशी से अनजान रहता है। सेहतमंद आदमी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब और कामरान नज़र आता है। उसके चेहरे पर बिसासत नज़र आती है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसा इंसान जिसके पास अच्छी सेहत है, तंदुरुस्ती है, ठीक है, तब वो जो इंसान तंदुरुस्त है, उसके वो इंसान जो है हर फील्ड में, चाहे वो उसका घर के बातें हो गई या उसके कामकाज की बातें हो गई या कोई भी चीज़ का उसका किसी भी चीज़ में जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है उसमें वो कामयाब नज़र आता है। ऐसा आदमी जिसके पास अच्छी सेहत हो वो हर काम में कामयाब नज़र आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बताया गया है कि अच्छी सेहत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है, भले बहुत सारे पैसे हों, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास अच्छी सेहत है, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, तंदुरुस्ती के बगैर जिस्म का सारा अंजाम दरहम बरहम हो जाता है, हौसला पस्त हो जाता है, काम करने से दिल उकता जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यहाँ तक कि दुनिया की सारी रंगीनियों से नफरत पैदा हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, जो इंसान के पास अच्छी सेहत नहीं होती है, जो इंसान तंदुरुस्त नहीं होता है, उससे दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उसको काम करना अच्छा नहीं लगता, उसको लेजीनेस फील होता है, काम करने में मन नहीं लगता, उसको चिड़चिड़ापना होता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादातर चिड़चिड़ाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती है, वो लोग को किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सारी रंगीनियों से नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हर दौर में तंदुरुस्ती को अहमियत दी गई है। दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में इस पर जोर दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में, हर कौम की, हर मज़हब की जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, उन सब में अच्छी सेहत को, तंदुरुस्ती को वैल्यू दिया गया है। सब में ये बताया गया है कि हमें अपने जिस्म का, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रह सके। ठीक है ना, ऐसी बातों पे जोर दिया गया है जिसके वजह से हमारी सेहत अच्छी होती है। मौजूदा तालीमी निज़ाम में हुकूमत की जानिब से खेल कूद
اور ورزش کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. جیسے دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کے ایجوکیشن سسٹم میں کھیل کود کو اور ایکسرسائز کو بہت ویلیو دیا گیا ہے نا. ہر اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل کود کا ایک الگ پیریڈ ہوتا ہے. ہم لوگ ہفتے میں ایک بار ورزش کرتے ہیں اور آج کل تو ڈیلی ہی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیلی اسکولوں میں بچوں کو ورزش کرائی جاتی ہے, کھیل کود کے لیے سمے دیا جاتا ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلنے کودنے کی ایکٹیویٹیز میں بھی ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت بھی ایکٹیو رہ سکے. ابھی کے ٹائم میں اسکولوں میں بھی ان باتوں پہ زور دیا جا رہا ہے. ڈرل کا ہفتے میں صرف ایک پیریڈ متعین ہوتا ہے. اس کے لیے تمام اسکولوں میں PET کا تقرر ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈرل کے لیے جو ہم لوگ پریڈ کرتے ہیں نا, پریڈ وغیرہ, اس کے لیے ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کو اکثر دیکھا گیا جاتا ہے کہ سیٹرڈے کے دن اسکولوں میں پریڈ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک PET ٹیچر ہوتا ہے. PET ٹیچر مطلب کہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر. اس کے لیے ایک ٹیچر الگ سے اسکولوں میں رکھا جاتا ہے جو بچوں کو پریڈ وغیرہ ایکسرسائزز وغیرہ سکھاتے ہیں, کرواتے ہیں ریگولرلی, جو کھیل کود کے نت نئے ہنر اور طریقے بچوں کو سکھلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے بچوں کو دلوں میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کھیل کود کے ذریعے جسم سے پسینہ خوب بہتا ہے, کھانا ہضم ہوتا ہے اور بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں یہ کیا بتایا گیا, کھیل کود کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے, بدن سے پسینہ نکلتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے, کھانا ہضم ہوتا ہے اچھے سے, اور باڈی میں ایک انرجی بھی آتی ہے نا, چستی بھی آتی ہے, اور پھر پڑھائی میں بچوں کا اچھے سے من لگتا ہے. ورزش اور کھیل کود سے ذہن کشادہ اور جسم مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے آپ اگر ٹائملی کھیل کود بھی کرتے ہیں اور ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں تو اس سے آپ کا برین بھی ایکٹیو ہوتا ہے نا. اس سے آپ کی جو ذہن ہے اس میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے. آپ فزیکل مضبوط ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ مینٹلی بھی مضبوط بنتے ہیں. تندرستی کے لیے اچھی غذا مثلاً دودھ, مکھن, گھی, گوشت, مچھلی اور انڈے وغیرہ کا استعمال لازمی ہے. تندرستی کے لیے, اچھی صحت کے لیے ہمیں ان سب چیزوں پہ کھانے پینے کا زیادہ دھیان دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. دودھ, مکھن, گھی, گوشت, مچھلی, انڈے وغیرہ, اس کے علاوہ ہرے ساگ سبزیوں کا بھی اچھے سے کھانے پینے کا دھیان دینا چاہیے. اس کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کو بھی کافی مقدار میں کھانا چاہیے. اچھی صحت کے لیے ہم لوگوں کو اپنا جو ڈائٹ ہے, ہمارے جو کھانا پینا ہے, اس کا کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے. مگر ماہرین صحت کے مطابق بازاروں میں کھانے کو جو چیزیں کھلی رکھی رہتی ہیں ان سے اور نشیلی اشیاء اور تمباکو سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے کے لیے ہم لوگ کو کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. گوشت, انڈے, مچھلی وغیرہ ہو گئے, دودھ, مکھن, گھی وغیرہ ہو گئے, یا پھر ہری ساگ سبزیاں ہو گئے, پھل پھول ہو گئے, ان سب کا زیادہ ان کو کوانٹٹی میں کھانا چاہیے. اور ان کے علاوہ جو بازار کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اور نشیلی چیزیں ہو گئے, یا پھر تمباکو گٹکا جو بھی اکثر لوگ کھاتے ہیں, ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ان سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے. بازاروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کھانے کی پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھلی پڑی ہوتی ہیں, تو وہ نہیں کھانی چاہیے. ان سب چیزوں کو, بازار کی چیزوں کو, تمباکو, شراب وغیرہ, نشیلی چیزیں جتنی بھی ہیں, ان سب کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح استنجا سے فراغت کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو اچھی صحت کے لیے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ صاف صفائی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یا پھر اگر ہم لوگ ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھونا چاہیے. فکر و تردد کے بجائے ہر وقت خوش و خرم رہنا چاہیے. دیکھیں یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ زیادہ ہمیں ٹینشن والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دماغ پہ بہت سارا ٹینشن پریشر لے کے چلتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی بات کا ٹینشن نہ لے کے ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ خوشی کے ساتھ ہی ہم لوگ اکثر ہمیشہ اچھی صحت پا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ اچھے سے خوش رہیں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی. وقت پر کھانا کھانا اور سو جانا چاہیے. اگر نیند پوری نہ ہو تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, تو ہمیں ٹائم سے سونے کا بھی دھیان دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو یہ بھی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. تندرستی کے لیے اپنے بدن کی صاف صفائی ضروری ہے.
اس کے علاوہ گھر کی صفائی اور گھر کے چاروں اطراف کی صفائی بھی لازم ہے۔ دیکھیں یہاں پہ صحت کے لیے کیا کیا بتایا گیا کہ آپ کو اچھا کھانا کھانا چاہیے، باہر کا کھانا اوائڈ کرنا چاہیے، صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، ٹائم پوری نیند لینی چاہیے، ٹائم پہ سو جانا چاہیے۔ ویسے یہاں بولا جا رہا ہے نا کہ آپ کو اپنی صفائی اور اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ صاف صفائی سے ہی ہماری صحت اچھی رہے گی نا۔ ہماری صحت کو اچھا رکھنے کے لیے، ہیلدی رہنے کے لیے نیٹنس اور کلینلیس ایک بہت اہم چیز ہے، جس کے بغیر صحت بگڑتی جاتی ہے اور آدمی بیمار پڑتا جاتا ہے۔ اس طرح اسکول اور ہاسٹل کے ماحول کو بھی صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، وہ طہارت، صفائی اور پاکیزگی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صحت، اگر ہم لوگ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کا ایریا صاف نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ سانس کے ذریعے ہمارے اندر گندگی پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا کہ صاف صفائی کے اچھی صحت کے لیے صاف صفائی، طہارت اور پاکیزگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو پابندی سے غسل نہ کرے، صاف ستھرے کپڑے نہ پہنے، پاک اور صاف آب و ہوا کا اہمیت نہ دے، وہ کیسے صحت مند رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کو کھانے پینے کے علاوہ صاف صفائی کا، اپنے بدن کی صاف صفائی، اپنے گھر کی صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس لیے تمام مذہبوں میں عموماً اور اسلام میں خصوصاً صفائی اور طہارت کو بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ہم لوگوں کو پاک صاف رہنے کی کتنی پابندی بتائی گئی ہے نا۔ ہر مذہب میں یہ بولا گیا ہے کہ صاف صفائی رکھنی چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن اسلام میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاک صاف رہنا۔ آپ ناپاک نہیں رہ سکتے۔ تو اگر ہم لوگ پاک صاف رہیں گے تو obviously ہمارا بدن صاف رہے گا، اور بدن صاف رہے گا تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ بلکہ طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہمارے مذہب میں طہارت کو بہت امپورٹنس، پاکیزگی کو، صاف صفائی کو بہت امپورٹنس دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں صاف کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی صفائی کا ایک ایگزامپل ہے کہ صاف صفائی رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، پاک صاف رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ زہریلی فضا سے صحت متاثر ہوتی ہے۔ گھر کے اطراف پھولوں کے پودے اور درختوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ تر و تازہ ہوا میسر ہو سکے۔ یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا امپورٹنٹ بات بتائی گئی کہ ہمیں اپنے گھر میں صاف صفائی کے علاوہ پیڑ پودے بھی لگانے چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوگا کہ ہمیں فریش ایئر، جو تازہ ہوا ہے، وہ ملے گی۔ تو اس کے فائدے بھی ہمارے صحت کو ہی پہنچیں گے۔ موجودہ دور میں ٹی وی اگر زیادہ دیر تک دیکھیں تو اس سے آنکھیں اور دل و دماغ پر بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کے ٹائم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو یہاں ٹی وی کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر ہم لوگ زیادہ ٹی وی دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ہماری آنکھیں خراب ہوں گی، ہمارے دل دماغ پہ بھی اس کا اثر ہوگا، اور اس کے علاوہ وقت بھی بنا بات کے ویسٹ ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی خراب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ زیادہ ٹی وی بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھا جائے، ٹھنڈی اور تر و تازہ ہوا خوری کے لیے کھلے میدان میں چلا جائے، بلکہ روزانہ صبح ہر فرد کے لیے ٹہلنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ صاف صفائی اور کھانے پینے کے علاوہ ہمیں صبح ٹہلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر انسان کو صبح تازہ ہوا میں نکل کر کھلی میدان میں چلنا پھرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری صحت اچھی رہے گی۔ صبح کا تازہ ہوا ہمیں ملے گا تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ غرض کی دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے صحت اور تندرستی کے اسباب کی پابندی ضروری ہے تاکہ ہم زندگی کا صحیح لطف اٹھا سکیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں اگر کچھ بھی چاہیے تو اس کے لیے صحت مند رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ اچھی صحت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کو کچھ بھی مل جائے ہم لوگ سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے، ہم اس کا فائدہ نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے اچھی صحت بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے۔ دیکھیں یہاں کیا بتایا گیا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتوں کا ایک یہ ہے تندرستی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی صحت ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اپنی محنت اور اپنے کام سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر اچھی صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس پوری دولت ہی کیوں نہ ہو, وہ سب آپ کی کسی کام نہیں آتی ہے. تو یہ جو چیپٹر ہے آپ کو اسی کے بارے میں ہے. آپ کو اپنے ہیلتھ کا کیسے دھیان رکھنا ہے, کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, اور ہمیشہ ہیلتھ کا دھیان رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ اپنے لائف میں خوش رہ سکیں, ایک خوشحال زندگی بتا سکیں. تو یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. یہ اس کے کوشچن آنسر ہے. یہ اس کا PDF میں آپ کو سینڈ کر دوں گی, اور اس کے آنسرس کے نوٹس بھی بنا کے میں آپ کو بھیج دوں گی. امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چیپٹر. آپ اس کے PDF کے سہارے, جن کے پاس بک ہے وہ بک سے پڑھیں گے, جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اس کی فوٹو دیکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.